बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिद्दत तलब इज़ा कलम स्नेहा रऊफ़। किस्त नंबर 13। मिस्टर दुरैद यज़दानी, क्या आपने इजाज़त मांगी अंदर आने की? क्योंकि जहाँ तक मेरा इल्म है ये घर आपकी मलकियत नहीं है। एक निगाह इस पर डालते इसने खिड़की से बाहर देखते कहा, कुछ ज़रूरी बताना चाहता था, सोचा अभी बता दूँ। मेरी औलाद मेरे पास रहेगी, तुम जहाँ रहना चाहो तो मैं रोकूंगा नहीं। तुम्हारे साथ पहले ही ज़्यादती हो चुकी है, इसलिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन मेरी औलाद मेरे पास रहेगी। इसने सिगरेट का धुआं हवा में मुअल्लक करते हुए कहा। रुबाशा को लगा किसी ने इसके कानों में पिघला हुआ शीशा उंडेला हो। इसने झटके से इसे बेयकीनी से देखा। नामुमकिन, इसे मुमकिन बनाना मैं जानता हूँ। हमारे मुल्क के कानून से तो आशना हो तुम। अफसोस, जिसके पास पावर इसके पास सब। इसने इसे हकीकत बताई। तुम ऐसा नहीं करोगे, इसने ट्रांस किसी कैफियत में कहा। मैं ऐसा क्यों नहीं करूँगा? वो अपनी जगह से खड़ा हुआ था। दुरैद, इसने बेबसी से इसे पुकारा। हाँ, वो सच कह रहा था, वो ऐसा कर सकता था। और कौन इससे पूछता? कोई नहीं। चलता हूँ। और वो कहता जैसे आया था वैसे चला गया। रुबाशा ने इसे जाते देखा था। जो आग दुरैद के सीने में लगी थी वो इसका बदला ले चुका था। वो रुबाशा हक को सिर्फ छोटी सी सज़ा देना चाहता था, जो देकर अब वो अंजाम को रोने वाला था। शायद रुबाशा कितनी देर वहाँ सख्ते किसी कैफियत में बैठी रही। इसने ना रात का खाना खाया ना दवा ली। वो शख्स इसे एक रात एक नई अजियत से आशना करवा गया था। वो इसे बता गया था कि कल भी वो इसके लिए अहम न थी और ना ही आज। वहाँ बैठे इसे सुबह हो गई थी, कमर अकड़ गई थी, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। इस माँ को कैसे नींद आती जिसको ये सुना दिया जाए कि इसकी औलाद से इस दुनिया में आते ही छीन ली जाएगी। कल रात जो बात इसके दिल में आते इसे डरा गई थी, अब वो बात इसने अपने दिल में नक्श करते गहरा सांस भरा था। इस बारे में नहीं हार मानूंगी दुरैद यज़दानी, इस बार नहीं। अगर यह खुशी मेरी नहीं तो तुम्हारी तो मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। इसने नफ़ी में सर हिलाते हंजानी कैफियत में कहते शाल ओढ़ी और अपना सामान उठाया और बाहर निकल गई। मुखालिफ को इसके बाहर निकलने की खबर फ़ौरन मिल गई थी, लेकिन वो जा कहाँ रही थी वो भी इसे जल्द पता लग जाना था। इसने हस्पताल के सामने रक्षा रखवाया और आखिरी बार सोचा कि क्या वो सही करने वाली थी। आज मौसम भी ख़राब था, लेकिन इसके दिल के मौसम पर कोई असर नहीं पड़ा था। अंदर जाते इसने गहरा सांस भरा और बाहर बेंच पर बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। वो शख्स जिसकी घंटा बाद की फ़्लाइट थी, मीटिंग के सिलसिले में इसने लफ्ज़ हस्पताल सुनते ही गाड़ी एयरपोर्ट से मोड़ी थी। इस लड़की का दिमाग ठिकाने लगाने वाला था। अब की बार इसे सज़ा ज़रूर देना ज़रूरी हो गया था। इसने 80 की स्पीड से गाड़ी दौड़ाई थी। क्या यह आपका आखिरी फ़ैसला है मिस रुबाशा कि आप अपनी औलाद नहीं चाहिए? धड़ाम से दरवाज़ा खुला था, लेकिन रुबाशा मुड़ी नहीं। वो लंबे लंबे डकार भरता इस तरफ आया था। इसका हाथ थामा और झटके से खड़ा किया। वो जैसे जानती थी यही होगा, इसलिए कोई रद्द अमल नहीं दिखाया। यह क्या बदतमीज़ी है? लेडी डॉक्टर चीखी। आवाज़ आहिस्ता रखो। डॉक्टर, नहीं तो अपनी बीवी को बाद में इस गुनाह में इसका साथ देने पर तुम्हें पहले जहन्नम विसाल करूँगा। इसने आग जैसे लहजे में कहा तो डॉक्टर डर गई थी। वो इसे घसीटते अपने साथ लाया और झटके से गाड़ी में बिठाया। गाड़ी फिर से इसने भगाई थी, लेकिन इस पर तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। वो ऐसे ही बैठी रही। अब रास्ता लंबा महसूस करते इसने टेक लगाते आंखें मूंद लीं। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। इसे आंखें मूंदे देख दुरैद ने इसकी तरफ का शीशा नीचे किया था। अपनी झोली में बारिश के पानी महसूस करते इसने झटके से आंखें खोली और इसकी तरफ देखा जो पुरस्कून था। इसे बंद कर दें, बंद करें, इसने कहा, लेकिन इसका जवाब ना सुनते इसने वापस वैसे ही आंखें मूंद लीं। वो कामयाब हुई थी इसे डराने पर कदम दुरैद यज़दानी को तड़पने के लिए उठाया था, जिसमें वो कामयाब रही थी। वो जानती थी इसकी हर खबर दुरैद रखता है। इसका घर से जाना फिर हस्पताल का सफ़र, इसे यकीन था दुरैद यज़दानी तक इसकी तमाम खबरें पहुंच रही हैं। लेकिन 10 मिनट क्या 15 मिनट बाद भी इसने शीशा वापस ऊपर ना किया था। बारिश बाहर ज़ोर पकड़ चुकी थी। वो मुकम्मल भीग चुकी थी। सुनसान सड़क पर लाते इसे ने झटके से गाड़ी रोकी और इसे देखा, जो अब भी आंखें मूंदे पड़ी थी। इसका आधा लिबास गीला हो चुका था। बाहर निकलो। आवाज़ नहीं आई। मुझे घर पहुंचाएं। मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये जैसे आई थी वैसे चली जाना। रुबाशा इसे देखते हुए तल्खी से मुस्कुराई थी। इसकी मुस्कुराहट पर दुरैद ने नज़रें चुराईं और इसे बाहर जाने का इशारा किया। वो बाहर निकली और सामने जाकर फुटपाथ पर बैठ गई। अपनी शॉलनुमा दुपट्टे से इसने अपना सारा वजूद छुपा लिया था। दुरैद ने साइड पर गाड़ी रोकी और वहीं मौजूद रहा। अपनी तरफ की खिड़की खोल ली और अब बारिश इन दोनों को भिगो रही थी। वक्त गुजर गया था। इसने जो इससे दूसरे शहर जाने का बहाना किया था वो सच हो गया था। इसे जाना पड़ा था किसी दूसरे टेंडर की वजह से, लेकिन वहाँ भी इसने इसकी पूरी खबर रखी थी। आज वो हफ्ते बाद वापस आया था। दिल ने इसको देखने की ख्वाहिश में शिद्दत पकड़ी तो वो बिना घर गए इसके घर की तरफ गाड़ी मोड़ी और जानता था इस वक्त वो घर पर अकेली है, क्योंकि दुरैद अपनी बीवी को लेकर गया हुआ था। इसने इसके घर के दरवाजे की चाबी तक बना रखी थी, लेकिन अभी इसका काम नहीं था।
اس لیے بیل دیتے اس کا انتظار کیا۔ منت وقار نے ان 2 ہفتوں میں اس کا انتظار کیا تھا۔ وہ 2 پل اپنی موجودگی کا اظہار کر کے غائب ہو جاتا تھا۔ اس نے اپنا سارا دھیان کام پر لگایا۔ اس کے آفس سے اسے اندازہ ہو گیا تھا وہ جا چکا ہے۔ وہ لڑکیاں بھی اسے دوبارہ نہیں دکھی تھیں، لیکن وہ چڑچڑی ہو رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ جو 1.5 سال بغیر اسے دیکھے اور سنے گزار چکی تھی، اسے یہ 2 ہفتے برے طریقے سے کاٹ رہے تھے۔ وہ جو کھانا بنا رہی تھی، رات کا چونکی درجہ کا دروازہ کھولا، اندر لگی سکرین سے وہ اسے دیکھتی چونکی تھی۔ دل کی دھڑکنیں یکدم تیز ہوئی تھیں، لیکن پھر خود کو نارمل کرتے دروازہ کھولا۔ تبریز شاہ نے اسے دیکھا، خود میں ٹھنڈک اترتی محسوس ہوئی کہ اس کے پیچھے اندر داخل ہوتے جو کچھ بھی کہے بغیر وہ اندر چلی گئی تھی۔ کھانے کی اشتعال انگیز خوشبو نے اس کی بھوک بڑھائی تھی۔ اس نے کھانا لگایا تو دونوں نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ تبریز شاہ نے صرف اسے دیکھا تھا جو اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ چائے چاہیے اس نے کہا، شاید اب وہ اسے دیکھ لیتی، لیکن نہیں، وہ اٹھ کر اس کے کمرے میں جا چکا تھا۔ لاک لگ گیا تھا۔ وہ مین گیٹ کا کہ اب اس کا واپس جانے کا ارادہ نہ تھا۔ وہ چائے لائی اور خود واش روم میں بند ہو گئی۔ وہاں جاتے اس نے گہری سانس بھری۔ وہ نہیں بتا سکتی تھی اس لمحے کا اس نے کتنا انتظار کیا تھا۔ وہ اس شخص کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے کتنا مکمل احساس تھا۔ اس کا شوہر اس کے ساتھ اسے وقت دیتا کھانا اکٹھے کھا رہا تھا۔ چائے بھی اس نے دل سے بنا کر دی تھی، لیکن وہ خاموش تھی۔ دونوں شاید ایک دوسرے کے بولنے کے انتظار میں تھے۔ وہ واپس آئی تو وہیں براجمان تھا۔ اسے دیکھتے اس نے بالوں میں برش کیا۔ اب وہ کنفیوژن کا شکار تھی۔ رباب کے صبح آنکھ کھلی تو جھٹکے سے اسے دیکھا جو ایسے ہی بیٹھا بیٹھا سو گیا تھا۔ اسے اپنے اوپر بے تحاشا غصہ آیا۔ وہ پیچھے ہوتی لیکن اس کا دل نہیں مانا۔ وہ سوتے ہوئے اس کا تھا پورے کا پورا جاگ جاتا تو اس کا جلال رباب کا سانس خوش کرنے کو کافی تھا۔ نظریں اس کی بیڑ پر ٹکا دیں اور پھر خود پر لاکھ جبر کے بعد بھی تھوڑا سا اونچا ہوتے اس کی ٹھوڈی پر اپنے لب رکھے اور فوراً اسے اپنا گلال بکھیرتے چہرہ اس کے سینے میں چھپا گیا۔ وہ اس کی اس حرکت سے پہلے اس کی ہلچل سے جاگ گیا تھا۔ اس کے لمس پر اسے اپنا آپ رکتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولیں اور اسے سائڈ پر لٹاتے سیدھا ہوا تو اندازہ ہوا کہ کمر اور گردن دونوں اکڑ چکی تھی۔ گھڑی 7 بجا رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد اسے جانا تھا۔ یہی سوچتے وہ اٹھنے لگا تو اپنا ہاتھ رباب کے ہاتھ میں محسوس ہوا۔ باسط آج مت جائیں، اس نے اپنی چھوٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا جو رو کر سوج کر چھوٹی ہو گئی تھی۔ ایسا بچپن سے ہوتا تھا۔ وہ بھی اپنی کمر میں درد محسوس کر سکتا تھا، اس لیے واپس لیٹ گیا۔ وہ اسے دیکھا جس کے چہرے پر ہلکا گلال اب بھی تھا۔ وہ اپنی قربت کا رنگ اس کے چہرے پر اسے بھلا لگا تھا کافی۔ وہ درد تو نہیں ہو رہا نا اب؟ باسط نے اس کی طرف رخ کرتے کہا۔ وہ جو نہ کہنے لگی تھی فوراً سر ہاں میں ہلایا، کیونکہ وہ خود نہیں جانتی تھی، شاید دل مزید اس شخص کی کرم نوازیاں چاہتا تھا۔ باسط نے اس کا نہ میں ہاں میں بدلنا محسوس کر لیا تھا، اس لیے اسے گھورا اور آنکھیں موند لیں۔ اس کے سونے پر اس نے یہاں وہاں دیکھا، اب اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ پچھلے 45 منٹ سے اسے آنکھوں میں بسا کر اسے حفظ کر چکی تھی۔ پھر کچھ سوچتے اس کا بازو اٹھایا اور اس کے قریب ہوتے اس کا بازو خود پر سے گزارتے دوسری طرف رکھا تھا۔ اس کے بعد اسے قریب سے دیکھتے مسکرائی۔ وہ اس سے ناراض تھی، لیکن رات کے بعد نہیں۔ اس کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے فکر دیکھ چکی تھی۔ باسط نے نیند میں اس کا روئی جیسا وجود اپنے حصار میں محسوس کرتے اس پر اپنا حصار تنگ کیا اور چہرہ اس کے سر پر رکھا تھا۔ رباب بھی اسے دیکھتے دیکھتے سو گئی تھی۔ دوبارہ 10 بجے کے قریب باسط کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے چہرے پر سے اس کے بال ہٹاتے وہ اسے اپنے سینے پر دیکھا جہاں وہ استقامت سے براجمان تھی۔ اس کا روئی جیسا وجود خود پر محسوس کرتے اس نے گہری سانس بھری۔ وہ حسین پہلے سے تھی پر اب ہوئی تھی، اسے اندازہ نہ ہوا۔ 15 منٹ بعد سامنے سے ایک بائک آئی اور رباشا کو دیکھتے اس بائک سوار نے بائک روکی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، سامنے موجود درید جس کی نظر رباشا پر ٹکی تھی اس نے ہارن پر ہاتھ رکھا، پھر اٹھانا بھول گیا۔ وہ شخص بھی بوکھلا کر واپس چلا گیا۔ 20 منٹ بعد اس نے اپنی طرف کا شیشہ اوپر چڑھایا، اس کے پاس آیا گاڑی لے کر، اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ وہ بنا کچھ کہے خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی آگے بڑھائی۔ یہ گاڑی اب میرے گھر رکنی چاہیے درید یزدانی، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ بارش کی بوندیں اب اس کے کپڑوں سے ٹپک رہی تھیں۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری بات مانوں گا؟ درید نے کہتے ہیٹر آن کیا تھا۔ پلیز درید اب مجھے سکون دے، مہربانی کریں میری ذات پر، اس نے تھکے لہجے میں کہا تو خاموشی چھا گئی۔ درید نے ہمیشہ کی طرح اپنا ہی کیا تھا۔ اپنے گھر کے سامنے گاڑی روکی تو وہ فوراً نیچے اتری اور گیٹ سے باہر نکلی جو اب بھی کھلا تھا۔ باہر جا کر رکشہ رکوانے لگی تو وہ فوراً اس کے پیچھے آیا اور اسے کھینچتا اندر لے گیا تھا۔ اسے اپنے کپڑے نکال کر دیے جو اس نے فوراً تھامے اور دوسرے کمرے میں چینج کرنے چلی گئی۔ اب کی بار اس نے اسے نہیں روکا تھا، کم سے کم اس کے ساتھ تو موجود تھی۔ اب وہ چینج کر کے واپس آیا لیکن کمرہ خالی تھا، وہ واپس نہیں آئی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرا، اس کے کمرے میں گیا جہاں وہ چینج کر کے
لیے لیٹ گئی تھی۔ کھانا کھاؤ اٹھ کر اور دوا بھی لینی ہے، ان سب کی ضرورت نہیں رہی اب مجھے لگتا ہے۔ رباشا بات مان لیا کرو ایک ہی بار میں، مجھے لگتا ہے آپ کو یہاں سے جانا چاہیے۔ اس نے سر پر کمفرٹیبل اڑتے ہوئے دودھ کا گلاس بھیج رہا ہوں وہ پیو، نہیں تو مجھے واپس آنا پڑے گا۔ تو یقین جانو تمہارا دل ہو یا نہ ہو تمہیں پورا کھانا ختم کرنا پڑے گا۔ وہ بول کر چلا گیا تو اس نے سر سے کمفرٹیبل اتار کر اس وقت شدید سردی لگ رہی تھی۔ وہ جاتے جاتے کھڑکیاں بند کر گیا تھا اور انوار ٹیک میں ہلکا سا ہیٹر آن کر گیا تھا کیونکہ یہ سردیوں کا موسم نہیں رہا تھا۔ اب آپ کب جائیں گے؟ اس کے منہ سے نکلا۔ اس احساس ہوا وہ صحیح وقت پر غلط سوال کر چکی ہے۔ تم مجھے نکال رہی ہو، آفٹر آل تمہارا گھر ہے، تم ایسا کر سکتی ہو۔ وہ اس کے قریب آتا دھیرے سے بولا، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس نے جھکے سر سے کہا، پرسوں مالک مکان آیا تھا۔ اس نے چونکتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ کرایہ رہتا تھا پچھلا، مگر میں کل دے دوں گی۔ اس نے بلا وجہ ہی شرمندہ ہوتے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھر اب میرے نام ہے تو کرایہ تم مجھے دو گی۔ اس نے کہا تو منت نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں اسے نہیں بتا پایا کہ اس آدمی کا منت پر چلانا اسے کتنا زہر لگا تھا جو اس کے ہائر کیے شخص نے بتایا تھا اسے۔ اس نے وہیں رہتے اس شخص سے یہ گھر خریدا تھا۔ اتنا کمانے کا کیا فائدہ اگر اس کی بیوی نے دھکے ہی کھانے تھے۔ منت کب سے اس گھر میں رہ رہی تھی، بزنس ابھی شروع کیا تھا جو ابھی چلا بھی نہیں تھا صحیح سے، اس لیے وہ آہستہ آہستہ قرضے اتار رہی تھی۔ میں کچھ دن میں دے دوں گی، منت نے کہا تو تبریز شاہ نے اسے کھینچا اور کٹے پیر کی شاخ کی طرح اس کے قریب آئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ اپنے حساب سے لوں گا جب بھی لینا ہوگا۔ اس کی زو مانی بات پر اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اپنے مینیجر کو بدلو، اس نے فوراً سنجیدگی کا لبادہ اوڑھتے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں۔ اس نے دھونس جمائی اور اسے دیکھا جس کے چہرے سے تھکاوٹ صاف جھلک رہی تھی۔ نیند آئی ہے؟ اس نے منت کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو منت نے آنکھیں بند کرتے اس کے لمس کو محسوس کرتے ہاں میں سارے لایا۔ سو جاؤ۔ وہ یکدم پیچھے ہوا۔ اگر کوئی منت تبریز شاہ سے پوچھتا کہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ کیا ہے تو وہ بتاتی اس شخص کا اپنی مرضی سے قریب آ کر اچانک دور ہو جانا۔ وہ باہر نکل گیا تھا تو منت نم ہوتی آنکھوں سے اپنے بستر پر اوندے منہ گر گئی تھی۔ وہ ایسا کیوں تھا؟ ہر بار کی سوچ پھر سے ذہن میں آئی تھی، لیکن کھٹکا ہوتے اس نے سر اٹھایا جو بہت سے شاپنگ بیگز اندر لا کر رکھ رہا تھا، ورنہ وہ پھر اس کی طرف آتے جھٹکے سے اسے سیدھا کیا تھا۔ کس بات کا رونا آ رہا ہے؟ اتنا برا لگ رہا ہے میرا آنا تو سیدھا بول دو، میں چلا جاتا ہوں۔ وہ گرایا تھا، میں نے ایسا تو نہیں کہا، اس نے شوں شوں کرتے کہا اور اس کی شرٹ سے آنسو صاف کیے اور ایک بار پھر شرمندہ ہوتے پیچھے ہونا چاہا۔ تبریز شاہ نے اس کے آنسو ہاتھ سے صاف کیے اور جھک کر اس کے کندھے پر بوسہ دیا۔ اس ایک بوسے میں کیا کچھ نہ تھا۔ اس نے اس کے سینے پر سر رکھا تو تبریز شاہ نے اپنے حصار تنگ کیا تھا۔ اپنا مینیجر کو بدلو منت، میں ایسے دوبارہ تمہارے پاس نہ دیکھوں، اس نے سختی سے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ تم پر ویسے بھی ابھی میرے بہت سے حساب نکلتے ہیں منت، اس نے اسے سیدھا کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہا، اور جو میرے ساتھ کیا تھا آپ نے، کیا آپ اس پر پشیمان نہیں ہیں؟ منت نے نظریں جھکائے اس سے کہا، نہیں۔ ماضی ذہن میں آتے ہی فوراً سے جواب دیا تو منت نے جھٹکے سے اسے دیکھا۔ اگر کبھی تمہیں کچھ ایسا پتہ چلے جس کی تمہیں مجھ سے امید نہ ہو، کچھ ایسا ہو جو تم پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ دے اور تم بے یقین ہو جاؤ تو، منت نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، تو میں جانچوں گی پہلے کہ اگر وہ غلطی اور گناہ آپ سے حقیقت میں سرزد ہوا ہے تو وہ ہماری ملاقات کا آخری دن ہوگا۔ اس نے آنکھوں میں یقین کی آگ لیے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تبریز شاہ کے گلے میں گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی تھی۔ اسے اس کا یہ جواب ہرگز پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے اسے پیچھے بیڈ پر بٹھایا اور خود کمرے سے نکل گیا، لیکن 5 منٹ بعد وہ گیٹ کھلنے کی آواز پر بھاگ کر باہر نکلی تھی۔ اسے دیکھا جو جا رہا تھا، وہ روکتی اسے، لیکن وہ گاڑی سٹارٹ کر کے زن سے نکل گیا تھا۔ منت نے گیٹ بند کرتے اندر آتے سامنے پڑے اس کے لائے تمام شاپر جھٹکے سے پھینکے تھے۔ یہی حقیقت ہے تمہاری تبریز شاہ، تمہیں وہی چیز حق پر لگتی ہے جو تم کرتے ہو، اس لیے اس نے غصے سے کہا اور لیٹ گئی۔ تم ہر بار آتے ہو، مجھے احساس دلاتے ہو کہ تم میرے ہو، اور جب میں اس حقیقت پر یقین کرنے لگتی ہوں تو تم خواب بن کر اس حقیقت کو ختم کر دیتے ہو۔ کیا تم سے زیادہ کوئی ظالم اور ستمگر ہے یہاں پہ؟ اگلے روز وہ آفس نہیں گئی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ آج کل کام زیادہ ہو گیا تھا، اور آج بھی نہ جاتی، لیکن فوراً کمپنی کے لوگ اپنا کام دیکھنا چاہتے تھے، اپنی پروڈکشن وہ ایک بار دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کا وہاں ہونا ضروری تھا کیونکہ یہ ڈیل تبریز کے ساتھ اسے بھی دی گئی تھی۔ وہ بے دلی سے تیار ہوئی، اس کے کل کے گرے شاپنگ بیگز اس نے اٹھائے بھی نہ تھے۔ 9 بجے وہ وہاں پہنچ چکی تھی۔ پورے آفس میں چہل پہل تھی جو معمول سے زیادہ انہی کے آنے کی وجہ سے تھی۔ وہ بھی مین ہال میں تیاری کو ایک آخری نظر دیکھنے گئی تھی۔ مینیجر کو وہ آئی نہیں تھی تو اس لیے بدلا بھی نہیں تھا، اور سامنے تبریز شاہ نے اس کا آنا اور اپنے مینیجر سے بات کرنا سب دیکھا تھا۔
لیکن جب منت کی نظر اس پر پڑی وہ اس پر سے نگاہیں ہٹا چکا تھا۔ منت بھی دوسری طرف چلی گئی جسے تبریز شاہ نے دور تک دیکھا تھا۔ کتنے ہی لمحے اسے دیکھتے اس نے آنکھوں کے ذریعے اسے دل میں اتارا تھا۔ اس کی آنکھوں کی تپش ہی تھی، وہ جھنجھلا کر اٹھی تھی، سیدھی نظریں سیدھی اسے ٹکرائیں جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے دور ہونا چاہا تو باسط نے اس کی یہ ناکام کوشش بنائی۔ مت بھولو کہ قریب تم خود آئی تھی اور اب دور میری مرضی سے جاؤ گی۔ اپنے کان کے پاس اس کی گھمگیر آواز سنتے اس نے سوکھے لبوں کو زبان سے تر کیا تھا۔ باسط نے اس کی گردن کے پاس گہرا سانس کھینچتے اس کی سانسوں کو انہیل کیا تھا۔ اس کی جھلستی سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتے اس نے چہرہ مزید جھکایا تھا۔ مت بھولو رباب باسط ضیاء کہ ابھی کل کی سزا تمہارے پورے نہیں ہوئی۔ اس کے کہنے پر اس نے جھٹکے سے اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس کی کمر پر اپنا ہاتھ کی پکڑ سخت کی تھی۔ رباب کو لگا اس کی انگلیاں رباب کی کمر میں دھس جائیں گی۔ تم اس شخص سے دوبارہ بات نہیں کرو گی، اس کا چہرہ سامنے کرتے سختی سے کہا۔ وہ دوست ہے میرا، وہ منمنائی۔ کیا یہ دوست اس وقت تمہارے سامنے موجود شخص سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ اسے اس پر سے پرے حصار کھینچ کر بناتے ہوئے دور ہوئے استفادہ کیا تھا۔ رباب نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ وہ کیوں اتنا انسیکیور ہو رہا تھا؟ شادی سے پہلے بھی وہ فائدہ کو اس کا بوائے فرینڈ سمجھ گیا تھا۔ نہیں بالکل نہیں، اس نے کہتے واپس اس کے حصار میں آنا چاہا تو اسے فون کرو اور بتاؤ کہ وہ تم سے دوبارہ کبھی رابطہ نہ کرے۔ باسط نے کہتے اسے دیکھا جو بے یقینی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ بچپن سے دوست ہے میرا، اس نے میرا ہر موقع پر ساتھ نبھایا، میں کیسے احسان فراموش؟ تو ٹھیک ہے الرٹ، باسط کہتا اٹھنے لگا تھا۔ وہ جھٹ سے اسے روک گئی تھی۔ اسے دیکھتے ہاں میں سر ہلایا، فون پکڑ کر اس کا نمبر ملایا۔ اب وہ شادی شدہ تھی، اگر اس کا شوہر نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس شخص سے رابطے میں رہے تو اسے نہیں رہنا چاہیے تھا۔ اس نے فون ملایا۔ باسط نے واپس اس کے قریب آتے چہرہ اس کی گردن میں چھپایا۔ فدی اس کے منہ سے سنتے باسط نے اپنے دانت اس کی گردن میں گاڑے تو اس کے منہ سے سسکی برآمد ہوئی۔ کیسی ہو رابی؟ کل بھی فون بند کر دیا تھا، اب بعد میں بند آ رہا تھا، خیریت؟ فدا اب میں تم سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی ہوں، اسے مجبوری سمجھ لو، تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے، اس کا شکریہ، خدا تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اس نے کہتے فون کاٹ کر گہری سانس بھری، آنکھیں پل میں نم ہوئی تھی۔ اگر میں نے ایک بھی آنسو اس بار سے باہر نکلتے دیکھا تو جان لے لوں گا تمہاری۔ اس پر ایسے ہی حاوی ہوتے وہ چیخا تھا، آپ بہت برے ہیں باسط، اس کے سینے پر مکے برساتے اس نے کہا۔ باسط نے سکون سے اسے ساتھ لگایا، اس کی گردن پر موجود اپنے دیے زخم کو آہستہ سے سہلاتے اسے معافی مانگی۔ وہ تو پہلے ہی اس کی محبت میں ڈوبی تھی، روتے روتے مسکرا دی تو وہ مسکرایا۔ اسے یہ منظر بے حد بھایا تھا۔ جاری ہے۔